अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नजीब अय्यूबी। आज हम हाजिर हैं प्रोग्राम उठो आगे बढ़ो कराची। ये प्रोग्राम मेट्रो वन और अलखिदमत के ताउन से लाइव हम आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और आप देखेंगे इस प्रोग्राम में कराची के वो इश्यूज़ जिसमें कराची के शहरी गुज़िश्ता साल हर साल से मुब्तला हैं। लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं है, अलखिदमत और मेट्रो का साथ है पक्का, और इस पक्के साथ में हम आपके साथ हैं। और जिस तरह हमने कल अपने पहले प्रोग्राम की इब्तिदा में ये बात की थी कि मेट्रो वन और अलखिदमत और इसका तीसरा सुतून अवाम नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका ताउन, आपका फीडबैक और आपकी जलाई हुई शमें बहुत अहमियत की हामिल हैं। अलखिदमत जहां ज़रूरत, ये वो स्लोगन है कि जिसके तहत अलखिदमत का दायरा-ए-कार पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस पूरे कराची में फैला हुआ है। काम बेशुमार हैं, मसाइल बेशुमार हैं। एक तरीका यह है कि इन मसाइल के ऊपर बैठ के इसका इदराक करने के बजाय इसके शिकवे और शिकायत का रोता रहा जाए, और दूसरा तरीका यह है कि इन मसाइल से निमटने के लिए कुछ अमली इक़दामात किए जाएँ। अलखिदमत ने अमली इक़दामात करने का बेड़ा उठाया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ स्लोगन है उठो आगे बढ़ो कराची। उठो आगे बढ़ो कराची के उन्वान के तहत रमज़ान ट्रांसमिशन में मेट्रो वन और अलखिदमत लेके आए हैं तालीम के फ़रोग़ का एक बेशुमार शानदार प्रोग्राम, इंतहाई अछूता प्रोग्राम। हमारा विज़न है कि हम 10 साल के अंदर इस शहर कराची के रहने वाले किसी भी बच्चे को तालीम से महरूम नहीं देखना चाहते, चाहे वो मोची का बच्चा हो, ख्वाचा लगाने वाले का बेटा हो, मोटर मैकेनिक का बेटा हो, गरीब का बच्चा हो, मज़दूर का बच्चा हो, वो तालीम हासिल करेगा। बिल्कुल उस तरीके से तालीम हासिल करेगा नाजरीन जिस तरीके से यहाँ के खाते पीते और पढ़े लिखे घरानों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये पैसा कहाँ से आएगा, ये वसाइल कहाँ से आएंगे, बच्चे की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, इसके लिए कतई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अब साथ है मेट्रो वन का और अलखिदमत का कि जहाँ ज़रूरत वहाँ अलखिदमत। और अलखिदमत ने जहाँ अपने बेशुमार प्रोजेक्ट गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान के अवाम के लिए, गरीबों के लिए लॉन्च किए हैं, वहाँ एक अहम तरीन प्रोजेक्ट तालीम का प्रोजेक्ट है। अलखिदमत के तहत इस वक्त पूरी कराची में 87 से ज़्यादा दीनी और इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम तालीमी मराकज़ काम कर रहे हैं। और इन तालीमी मराकज़ में वो तमाम बच्चे ज़ौक़ व शौक़ के साथ आ रहे हैं कि जिनके अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा है। और एक और अहम तरीन बात जो नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि अलखिदमत के पास फ्री रज़ाकारों की हज़ारों की टीम मौजूद है जो मुफ्त में अपनी रज़ाकाराना सलाहियतें अलखिदमत के इस कार्य खैर में अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलखिदमत के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर आने वाली प्रोफेशनल लागत इंतहाई कम होती है, जिसे हम ऑपरेशनल लागत कहते हैं। ऑपरेशनल लागत इंतहाई कम होने की बदौलत हम वो तमाम चीज़ें इंतहाई आसानी के साथ उन बच्चों में और उन मसारिफ में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उन मद्दात में इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल के ज़रिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जिसमें वो बच्चे जो मोटर मैकेनिक के हों, दुकानों पे बैठते हों, या जिनके वालिदैन उनके पास कोई और अल्टरनेट है ही नहीं सिवाय इसके कि उनका बच्चा जैसे ही इस काबिल हो वो उसको किसी दुकान पे भेज देते हैं कि जाओ और किसी तरीके से पैसे कमा के लाओ। लेकिन अलखिदमत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके वालिदैन से दरख्वास्त की, उस्ताद से दरख्वास्त की, मोटर मैकेनिक से दरख्वास्त की कि अपने पास बैठने वाले, अपने पास काम करने वाले बच्चे को सिर्फ 1 और 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसको अच्छी से अच्छी तालीम हम देंगे, उसकी किताबें हम फराहम करेंगे, उसका निसाब हम देंगे, कॉपी पेंसिल बैग ये सब, और इसके अलावा एक माकूल वजीफ़ा हम देंगे। चुनाचे ऐसे बच्चों के कई सेंटर्स कराची में खुल चुके हैं और ये सब कुछ अलखिदमत की बदौलत मुमकिन हुआ है। अलखिदमत जहाँ ज़रूरत, असल में दरहकीकत बात यह है कि पूरी कराची और पूरे पाकिस्तान पे अल्लाह का एक गैबी हाथ है
کہ جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, جب بھی کوئی آسمانی سلطانی آفت یہاں پر آتی ہے, یہاں کے لوگوں کے دل پہاڑوں کی مانند کھل جاتے ہیں اور پھر نیکی کا ایسا سمندر نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس شہر کراچی کے اندر جب بہت عرصہ پہلے ایک زلزلہ آیا تھا کہ جس میں لاکھوں اموات ہو گئی تھیں, اور ہم اسی طریقے سے الخدمت کے تعاون سے سڑکوں کے اوپر عوام سے اپیلیں کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بھیک مانگنے والی عورت بھی آتی ہے اور خاموشی کے ساتھ اس چندے کے باکس کے اندر چندہ ڈال کے چلی جاتی ہے. گنے کا رس پیلنے والا فرد آتا ہے اور شام میں اپنے حصے کا چندہ ڈال کے چلا جاتا ہے. بیلچے کی دکانوں پہ موجود دکاندار کوئی ہمیں بیلچہ لا کے دے رہا ہے, کوئی ہتھوڑا لا کے دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں, ظاہر کرتی ہیں کہ کراچی کے لوگوں کا دل بہت وسیع ہے, اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر ایسی آسمانی سلطانی آفات کے اندر عورت, بچہ, بوڑھا, جوان, ہر ایک فرد یہ اللہ کا انعام ہے کہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے. الخدمت بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے, میٹرو بھی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے, اور اس پروگرام کے توسط سے میں پورے کراچی کے پورے تمام چینلز شہروں میں دیکھے جانے والے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ تعلیم کو فروغ دینے کے اس اہم منصوبے کے لیے ہمارے ساتھ آئیے. ہے مالک دو جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کے سامنے موجود ہوں, لیکن چند لمحے پہلے آپ نے اسکرین پر اسی نشست پر بیٹھے ہوئے ہمارے اس دوست کو دیکھا جو دوست ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب ایوبی صاحب. آپ چونکہ یہاں ترجمان کی حیثیت سے الخدمت کی جانب سے ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے, تو ترجمانی کے فرائض جو آپ انجام دیتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس لائق ہیں, اور آپ نے آج میری بھی ترجمانی کر دی. اس میں میری بھی بڑی اصلاح ہو گئی کہ اس میں کتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ تو جوائنٹ وینچر جب ہمارا ہو گیا ہے تو پھر اچھے برے حالات ہم نے مل کے کہیں سامنے بیٹھ جاؤں گا, آپ یہاں آگے بیٹھ جائیں گے. لیکن وہ جو ایک بنیادی مقصد ہے جس کے لیے ہم جڑے ہیں, ہم نے یہ عہد باندھا ہے, وہ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیپ سے دیپ چلائیں, ہم شمع روشن کریں, علم کی شمع روشن کریں, اس لیے کہ اس کی روشنی سے اندھیرے جہالت کے بھی مٹیں گے, اور آپ کے دیگر تمام مسائل جو بھی کسی بھی قسم کے مسائل ہیں وہ اسی کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. یعنی اگر حصول علم کے لیے آنے والے رخنے اور رکاوٹ کو آپ دور کر دیں اور تعلیم کے حصول کے لیے راستے جو ہے وہ آپ ہموار کر دیں, تو گویا آپ نے آدھے سے زیادہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیا. یہی وجہ ہے کہ جب کہا گیا کہ اٹھو آگے بڑھو کراچی, تو یہ عنوان میں نے آپ سے, جس طرح آف اسکرین میں آپ سے پوچھ رہا تھا, میں نے آف ایئر ان سے ناظرین پوچھا کہ یہ اٹھو سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا ہم اب اٹھانا چاہتے ہیں. اب اٹھنے کے لیے وہ جو ایک خواب غفلت سے بیداری ہے, اس کے لیے تو لازم ہے کہ آپ پہلے روشنی کا سہارا لیں, کیونکہ روشنی آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کرے گی, اور علم کی روشنی سے بڑھ کر کیا روشنی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پر ایک انتہائی ذی وقار, واجب الاحترام ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جن کو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر اکثر دیکھتے رہتے ہیں, مولانا مفتی محمد زبیر. السلام علیکم جناب زبیر صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, الحمدللہ خیریت سے ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر کل آپ کی نظر سے شاید یہ پروگرام گزرا ہو یا پھر آپ کے علم میں آ گیا ہو کہ یہ الخدمت اور میٹرو ون نیوز کی ایک اشتراک کے ساتھ کوشش ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت اس شہر میں علم کی روشنی کو توانا اور بہت ہی مضبوط انداز میں آگے لے کے جایا جائے. آپ کی جانب سے ہم انپٹ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک بہت ہی مختصر سا آپ روشنی ڈال دیجئے کہ ہمارے مذہب حقہ نے علم کے حوالے سے کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس پورے خیال کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اسلام نے, قرآن کریم اور شریعت محمدی اور احادیث طیبہ نے علم پر سب سے زیادہ توجہ فرمائی ہے. جی. آپ دیکھیے کہ ہماری پہلی وحی کی جو ابتدا ہے اقرا سے ہے. اقرا, اور اقرا کا جب آوازہ بلند ہوتا ہے تو اس سے پہلے کا منظر آپ کے سامنے ہے. خود علامہ اقبال مرحوم کے الفاظ کے اندر چاروں طرف تباہی ہے, بربادی ہے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, انسانیت آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچی ہوئی ہے. بقول علامہ اقبال مرحوم کے کہ گھوڑے آگے کرنے, اونٹ آگے کرنے, پانی پینے پلانے پر جھگڑا, جاہلیت کا دور
اس ماحول کے اندر ایک آواز مکہ مکرمہ کی غار ہرا سے پھوٹتی ہے. وہ آواز کیا ہے؟ اقرا اقرا اقرا. پتہ چلا جب حالات ایمرجنسی کے ہوں، جب حالات ہنگامی نوعیت اختیار کر چکے ہوں، جب تباہی اور بربادی ہو، تو اس کے حل کا پہلا نسخہ تعلیم ہے، علم ہے. اور تعلیم اور علم کے بغیر انسانیت اپنی معراج کو نہیں پہنچ سکتی. قطعی طور پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو مقصد بیان کیا وہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی. تو یہ قرآن کی آیات کیا ہیں؟ یہ تعلیم ہی ہے، یہ علم ہی ہے. قرآن کی 850 آیتیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں. تو پتہ چلا علم، سائنس، ٹیکنالوجی، علوم اور ان تمام کے تمام فنون کے اندر آگے بڑھنے سے انسانیت کو معراج اور ترقی مل سکتی ہے. بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پچھلی صدیوں میں ہمارے بادشاہ جب تاج محل اور ہمارے بادشاہ جب عمارتیں اور شاہکار بلڈنگ شوکت سے آمیزہ عمارتیں بنا رہے تھے. بلا شبہ کیا اچھی بات کیا، اور دانش قدر اور دانشگاہیں جو ہے وہ مفقود. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی کیا عمدہ آپ نے بات کہی کہ تزئین و آرائش کے ساتھ بہت جو ہے وہ خوبصورت چتاکاری اور نقش و نگار کے ساتھ عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں. میرا ایک سوال ہے آغا صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ نبی پاک محترم اسی کام کے لیے آئے تھے، تعلیم کے فروغ کے لیے آئے تھے. ایک سوال یہ کہ جو تعلیم کو پھیلانے میں جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اسلام کے حوالے سے؟ جی مفتی صاحب، یہ ایک آواز آپ تک ضرور پہنچی ہوگی. یہ نجیب ایوبی صاحب ہیں جو الخدمت کے ترجمان ہیں اور ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں، اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ علم کے حاصل کرنے پر تو دین حقہ نے ضرور زور دیا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس روشنی کو پھیلانے کے لیے جو معاون و مددگار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مدرس بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم کے فروغ کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. آج اگر کوئی تعلیم کی نشر و اشاعت اور فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرتا ہے، وہ گویا نبوت کی وراثت کا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ نبوت کی جانشینی کا کام کر رہا ہے. اور میں بھائی نجیب ایوبی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کی سچی زبان نے بتایا جو علم کے فروغ کے لیے کام کرتا اور وحی کے ماتحت رہ کر علوم کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو کسی علم کے راستے پر چلتا چلاتا ہے، خدا اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. کائنات اس کے لیے تابع اور مسخر کر دی جاتی ہے. جو علم کے لیے کام کرے امت کا، انسانیت کا سر کا تاج ہے، رہبر و رہنما ہے. واہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اس طرح کے بہت سارے علماء کرام اور مختلف قسم کے شعبوں کے لوگ جو ہے وہ بدستور جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس خیال کو بڑی تقویت مل رہی ہے. اور میں بہت شادماں ہوں، بہت شادہ ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اتنی بڑی مسرت کی خبر سنائی ہے مفتی زبیر صاحب نے کہ اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہ گفتگو جاری رہے گی. اور میٹرو ون نیوز اور الخدمت کا یہ اشتراک ہے، اور دیپ سے دیپ جلانا ہے، اٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کراچی کی آواز بننا ہے. ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی. بار دیگر خوش آمدید. اور اقرا وہ لفظ جس سے ابتدا کی خداوند متعال نے بندے سے بات کرنے کے لیے، اور حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو تبلیغات کا آغاز تھا، اس میں بھی جو پہلا لفظ تھا، سابقون الاولون لفظ تھا، وہ تھا اقرا. یعنی پڑھنے پر خدائے وند متعال نے کس قدر زور دیا کہ پہلی بات ہی پڑھنے کے لیے کی. تو نجیب ایوبی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے آف اسکرین بھی بہت ساری چیزیں پوچھتا رہتا ہوں. وہ بچے جو آج کل کے اس ماحول میں چاہتے ہیں پڑھنا، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. وسائل اگر آ بھی جائے تو دوسرا مسئلہ ایک اور پیش ہے. وہ درپیش یہ ہے کہ ناظرین، معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اسکول ہے
اس کا اپنا نصاب ہے, اس کا اپنا طرز تعلیم ہے, اور ایک دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہے. اچھا, اس میں بھی دو جو ہے وہ جہتیں ہیں. ایک جہت جو ہے وہ اوسط درجے کا اسکول ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا اسکول ہے. اعلیٰ درجے کے اسکول میں یقیناً فیس بھی زیادہ ہے, اس کے وسائل بھی زیادہ چاہیے ہوں گے آپ کو وہاں. تو جن بچوں کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کنسورشیم کے تھرو, یعنی میٹرو ون اور الخدمت کا یہ جو ایک اشتراک ہے, ان بچوں کو کس اسکول میں اور وہ کیا سطح ہوگی, اس کا معیار کیا ہوگا؟ اگر بات یہ ہے کہ آپ نے جو اسکول سسٹمز کی بات کی تو وہ دوہرا اور تہرا اور اس کی تو جہتیں بنا لیں, آکسفورڈ سسٹم, بیکن ہاؤس سسٹم اور ہارورڈ سسٹم اور اس طریقے سے. تو یہ تو صرف ایلیٹ کلاس کے لیے یہ والی ایجوکیشن. اچھا, دوسری ایجوکیشن جو انتہائی پسماندہ ترین انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری اور گورنمنٹ کا کلچر ہے اور اوتاکوں کا کلچر ہے کہ جہاں پر لوگ گدھے باندھنا شروع کر دیتے ہیں, بچوں کو نہیں بھیج رہے. اب یہ اس مایوسی کی فضا میں الخدمت نے جو سب سے اہم کام کیا ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا معیار ہوگا. معیار یہ ہے کہ ہم اگر تیسری جماعت تک کسی بچے کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہمارا جو نصاب ہے وہ عام اسکولوں کی 5ویں اور 6 جماعت تک کے لیول کو کور کر رہا ہے. یعنی گویا وہ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے اس سے وہ اپ گریڈڈ کلاس کے معیار کا بچہ ہوگا, اور 5ویں کا جو کراس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مڈل کو کراس کر رہا ہے, یعنی 8ویں جماعت کے لیول کی تعلیم اس نے حاصل کر لی ہے. جو اصل چیز ہمارے پاس ہے کہ جو بیکن ہاؤس میں نہیں ملے گی, جو ہارورڈ میں نہیں ملے گی, وہاں صرف عصری تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن وہ کانفیڈنس ان کے اندر نہیں دیا جا رہا. ہمارے پاس تو بچہ جسے کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, تو ہم تو اس طریقے سے اسے گل و گلزار اور سونے کو کندن بنا کے نکال رہے ہیں. روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقہ تعلیم پر جو ہے وہ عمل کرتا ہوا وہ ادارہ جس میں آپ ان بچوں کو مواقع دیں گے کہ وہ آ کر پڑھیں. اچھا, ساتھ میں اور ابھی ایک بات اور آپ کی بات سے یاد آئی مجھے, کہ ایک بچہ کمیشنڈ آفیسر بنا ہے الخدمت کے اسکول سسٹم سے نکلنے کے بعد, پاک فضائیہ میں اس نے کمیشن لیا ہے اور اب اس نے اپنی ذمہ داری کے اوپر کئی اور بچوں کو اپنی تنخواہ سے اور اپنے وسائل سے اس میں کیا خوبصورت MLM سسٹم بن گیا. اور یہ MLM سسٹم یہ ہے کہ دیپ سے دیپ جلے, دیپ سے دیپ آٹومیٹیکلی جلتے چلے. ایک نے فیض حاصل کیا اور اس کے بعد پھر اس نے فیض کو اسی راستے پہ اور بچوں کو لگا دیا. آسانی ملنا اور آسانیوں کو بانٹنا, کیا خوبصورت ملٹی لیول, یہ ڈیفرنٹ لیولز بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم جڑے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے فیس بک کی ID اور ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں. اگر آپ میں سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو اس ذریعے سے رابطہ کر سکتا ہے. الخدمت اور میٹرو ون نیوز قمر بستہ ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں سے بنیادی طور پر, کیونکہ یہ شہر اس کو فوکس اس لیے کیا گیا ہے کہ شہر کراچی جو ہے, عروس البلاد شہر کراچی بنیادی طور پر اس پورے ملک کا چہرہ ہے. یہ منی پاکستان ہے, یہ مختلف اقوام کا ایک ایسا مجموعہ خوبصورت گلدستہ ہے جس میں ہر بھانت بھانت کی بولی بولنے والا اس شہر میں آباد ہوا. تو اس شہر میں اگر آپ ابتدا کر رہے ہیں تو گویا آپ پورے ملک کے لیے ایک بہت مضبوط اور توانا پیغام دے رہے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا, نجیب کرتے ہیں کیا کوئی معیار میں آ کر جو ہے وہ فیض پا رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, کیا کوئی معیار آپ نے رکھا ہے کہ یہ کتنی فیس ادا کر سکتے ہیں تو ہم ان سے فیس لیں, یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں آ رہے ہیں گویا پھر ان کے پاس فیس دینے کے وسائل نہیں ہیں تو وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے, کیا نظام ہے؟ سر, ہمارے جو رضاکار ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے رضاکار پوری کراچی میں, پورے پاکستان میں موجود ہیں, ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر ان بچے بھی ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ یتیم بچے کی جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے, وہ تو مکمل یتیم و مسکین, یتیم و مسکین بالکل. ان کے لیے تو ہم نے ہاسٹل اور وہ ساری سہولت کے ساتھ آغوش رہائش اکوموڈیشن, یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, یعنی ایک طرف وہ پڑھ بھی رہے ہیں, آپ ان کے تعلیم کے تمام اخراجات اٹھا رہے ہیں, دوسرا ان کی رہائش کا بندوبست. وہ ناظرین اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ایک تو یہ سسٹم ہے اور اس میں لوگ جوک در جوک آگے آ رہے ہیں. اور ابھی ایک گلشن معمار کے اندر ایک تیار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بقرعید میں اس کا آغوش کا نام دیا ہے. آغوش محبت کے ساتھ گود میں, ماں کی گود میں جس طرح آ جائے. اسی طریقے سے اب کسی کے والد نہیں ہیں, صرف والدہ موجود ہیں, تو وہ اس طریقے سے تو, لیکن یہ کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہ رہا, اپنی ماں کی قربت کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا, اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا, تو اس کو تو اٹھا کے ہم ہاسٹل نہیں بھیج سکتے. بالکل, لیکن اس کی تعلیمی ضروریات پوری کر رہے ہیں,
اور اس کو ماں کا پیار ملنا چاہیے, بہن بھائیوں کی شفقت اور محبت ملنی چاہیے, اس کو اسی گھر میں رکھتے ہوئے ہم 3 سے 1000, 3,500, 4,000 یہ اس کو ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں, تعلیم کے اخراجات. اب ماں کے لیے بھی ایک اور خوبصورت پلاننگ ہم نے یہ کی ہے کہ ماں اگر سلائی جانتی ہے تو اسے سلائی مشین دے دی, ماں اگر کچھ کھانا پکانے کا ہنر جانتی ہے, پورا سپورٹ آ جائے, پورا سپورٹ, تاکہ وہ بچہ اپنے آپ کو لونلی فیل نہ کرے اور معاشرے کے اندر ایک کارآمد شہری بن کے نکلے. اچھا, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کے تعلیمی اخراجات آپ کے ذمہ آ گئے, لیکن ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کا آنا اور جانا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ آپ وظیفہ مقرر کرتے ہیں؟ ہمارے اتنے دور دور اسکول نہیں ہیں, ہم نے انہی کی آبادی میں, انہی کے علاقوں میں ایک گھر ہم نے لے لیا کہ جی 2 کمروں کا اگر یہ گھر ہے تو ہم اپنی طرف سے اس گھر کے مالک کو کرایہ دے رہے ہیں, اور اس میں سے 2 کمرے ہم نے اسکول کے لیے حاصل کر لیے. تو ہم اس کے اوپر کسی قسم کا زیر بار کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ویگنوں میں لٹکتا ہوا بچہ اتنی دور جائے اور تھکا ہارا. اس کی ماں اگر صاحب, کیا خوبصورت آپ نے بات کہی کہ شکایت کرنا تو بہت آسان ہے ناظرین, کہ کوئی بھی اٹھ کر شکایت کر دے کہ یہاں پر اس شے کی کمی ہے, یہاں یہ چیز موجود نہیں ہے, لیکن بہرحال شکایت کرنے سے بہت بڑھ کر آپ کا قد آور ہونا اور آپ کا معراج انسانیت پر فائز ہونا یہ ہے کہ آپ شکایت کو دور کر دیں, اپنے طور پر کوشش کریں. وہی کوشش ہے جو میٹرو ون نیوز نے اور الخدمت نے مل کر کی, اور یہ کوشش جاری رہے گی, آپ کا ساتھ رہے گا. میری IFB میں مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری ٹیلی فون کالز ہیں, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن ہم آپ سب سے بات کرنے کا ضرور کوئی موقع تلاش کر لیں گے. کل انشاءاللہ 5 بجے شام پھر آپ سے ملاقات ہوگی, کیونکہ ہم عید تلک آپ کے ہمراہ ہیں, اور یہ روشنی جس سے دیپ سے دیپ جلانے ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اٹھو, آگے بڑھو کراچی. اپنے میزبان آغا شیرازی کو اجازت دیجیے. خوش رہیے, سلامت رہیے. السلام علیکم.